बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, कोरोना की तीसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने पहले स्मार्ट लॉकडाउन और फिर 8 मई से 16 मई तक यानी कि 8 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रखा ताकि कोरोना जो फैल रहा है उसकी शरह को कम किया जा सके। अब कल से कारोबार खुलने जा रहा है, लेकिन अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन की सिचुएशन बरकरार रहेगी। हुकूमत ने कुछ औकात कार मुकर्रर कर दिए हैं कि फ़लाँ वक्त से लेकर फ़लाँ वक्त तक आप कारोबार कर सकते हैं। तो क्या इस 8 दिन का जो मुकम्मल लॉकडाउन था उससे कोरोना केसेस की शरह कुछ कम हुई? इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा, अब जो हम गुजार आए हैं मुकम्मल लॉकडाउन 8 दिन का, उसके बाद अब सूरत हाल क्या है? कोरोना केसेस कम हुए? डेफिनेटली जो जितनी तादाद थी उनमें कमी ज़रूर आई है, क्योंकि आज के दिन में अगर हम देखें तो 1073 केसेस जो हैं वो आज सामने आए हैं। वरना आपको पता है कि बहुत अरसा, आज से अगर 10 दिन पहले की फ़िगर्स हम देखें तो 2000 के करीब थी और उससे पहले 3000 तकरीबन रोज़ाना केस आ रहे थे। केसेस में कमी डेफिनेटली आई है और ये असल में इस लॉकडाउन नहीं, इससे पहले भी जो SOPs पे सख्ती की गई ईद से पहले भी, उस ये जो 5-6 दिन बंद होने मुकम्मल बंद उसका भी असर पड़ना शुरू हो गया था। जो तादाद मरीज़ों की हस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं उसमें भी कमी आई। हमारे पास इस वक्त जो बेड्स की वैकेंसी है उसमें इम्प्रूवमेंट आई, इसमें जो वेंटिलेटर्स जो वेकेंट हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आई। डेफिनेटली असर ज़रूर हुआ है, लेकिन ये जो 6 दिन मुकम्मल तौर पे बंद रहा, 6 और 7 दिन, इसका असर तो आप अगले 10-12 दिन में देखेंगे। सिर्फ तकलीफ़ मुझे ये हुई है कि हमने ईद पे और फिर ईद के बाद बिल्कुल आपको पता है SOPs नहीं प्रैक्टिस की, उसका भी असर फिर सामने आएगा जो कि बहुत नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर साहिबा, आपकी अपनी सेहत के लिहाज से भी कुछ था कि आपकी तबीयत नहीं सही, आप खुद भी रिकवर करेंगे, अपना भी थोड़ा बताइए और साथ ही साथ ये वाज़े कर दीजिए, ये जो आपने भी 10-12 दिन की बात की कि ये डिले के साथ, मतलब जब SOPs फॉलो होती हैं, लॉकडाउन होता है, उसके 10-12 दिन के बाद उसकी रिज़ल्ट्स आने शुरू होते हैं। कुछ रिसर्च कम से कम इंटरनेशनल और कुछ डोमेस्टिक भी बातें कुछ इस तरह की हो रही थी कि इसमें कोई 5-1 दिन का लैग है। ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि अब इस नए वेरिएंट, अब नए कोरोना के माहौल में एक्सपोजर से सिम्टम्स का लैग कितना है, ताकि लोग उस लिहाज से अपने आप को चेक भी करते रहें और अपने हिफाजती इंतजाम भी करते रहें। एक तो बहुत शुक्रिया, आप मेरी सेहत के बारे में हर मरतबा पूछते हैं, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। मैं अपनी कीमोथेरेपी सारी मेरी मुकम्मल हो चुकी हैं, तो अल्लाह ताला खैर रखे। इंशाल्लाह आगे जिस तरह भी काम चलेगा, अल्लाह आपको सेहत। तो बहुत मेहरबानी आप सबकी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, हमें ये समझना चाहिए कि हम अब कोरोना के साथ अभी कम से कम इस साल के आखिर तक तो हम कोरोना के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, जब तक कम से कम 50% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी तब तक उस तरह की हर्ड इम्यूनिटी भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये भी नहीं होता कि वैक्सीनेशन लगने से ये है कि भाई कोरोना लगेगा, नहीं, मतलब ये है कि उसकी इंटेंसिटी ज़रूर कम हो जाती है और उसका असर ज़रूर कम हो जाता है। अब इस वक्त जो आप ये लैग वगैरह देखते हैं, ये जो हम सख्ती करते हैं SOPs का, इसका बहुत अच्छा असर होता है। वजह ये होती है, अगर लोग सिर्फ मास्क पहन लें तो यकीन जानिए 70 से 80% बीमारी पे आप काबू कर लेते हैं। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि ये जो जब बंद हुए लॉकडाउन हुआ है, इसका डेफिनेटली एक अच्छा मुस्बत असर आएगा। अब हमेशा हमें समझना चाहिए कि कोरोना का जो जेस्टेशन पीरियड है ये तकरीबन 2 से लेके 14 दिन तक होता है। तो जब आपको लगता है डिजीज़, यू कैन बिटवीन 2 to 14 डेज़ इसके सिम्टम्स सामने आते हैं। अब जो वेरिएंट इस वक्त पंजाब में पर्टिकुलरली जो सामने आया, वो 90% जो है इस वक्त तो ब्रिटिश वेरिएंट ही चल रहा है और उसका भी इंक्यूबेशन पीरियड इतना ही है, जेस्टेशन पीरियड इतना ही है। हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहसास करना चाहिए
کہ دو چیزیں جو ہمیں اس مشکل وقت سے نکالیں گی، نمبر 1 SOPs اور دوسری بات ویکسینیشن۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں اب حکومت نے پوری کوشش کی ہے، آج آپ کو پتہ ہے کہ ابو ایج 40 بھی ہم نے کہا ہے کہ بھی جو رجسٹر ہو رہے ہیں سب کو ویکسینیشن لگ رہی ہے، اور بلو ایج 40 کی بھی رجسٹریشن کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے ویکسینیشن کی ڈرائیو شروع کی ہے، یہ بتائیے آپ نے اس میں ایسٹرازینیکا کا بھی اضافہ کر دیا ہے، اس پہ کچھ تحفظات بھی لوگوں کے پائے جاتے ہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں نے اس کو بین کیا، چلایا، کوئی بلڈ کلاٹنگ کی بات بھی ہے، کوئی آپ نے اس کو منظور کر لیا ہے تو کیسے، کیا اس کے نتائج اتنے ہی اچھے ہیں جتنی پہلی ویکسینز تھیں؟ دیکھیے جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے اس کے نتائج بہت اچھے ہیں۔ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس کی بات تھی، ہم نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جب تک اس کو اپروو اور رجسٹر نہیں کیا ہم نے وہ ویکسین نہیں شروع کی۔ کوویکس جو ہے بیسکلی وہ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی آپ کو پتہ ہے ان کی یہ ساری جو ویکسینز دے رہے ہیں، اس میں یہ جو ایسٹرازینیکا دی ہے دیٹ از بیسکلی کوویکس والوں کی، اور آپ کو پتہ ہے ایسٹرازینیکا بہت زیادہ ملک یورپ کے اور اس وقت UK کے اندر تو ساری ایسٹرازینیکا لگی ہے، لیکن جہاں سائیڈ ایفیکٹس کا تعلق ہوتا ہے، کوموربیڈیٹیز وغیرہ، ہم سب ہمیشہ آپ کو پتہ ہے ٹرائی ایج کے اندر لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں، کوئی بلڈ تھنر نہ لے رہا ہو، کوئی اور کوئی ایسا دوائی نہ لے رہا ہو جس کا کچھ اثر ہو، اور وہ تو ہمیشہ انفارمیشن دینی چاہیے اور لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے یہ کرنے کے۔ لیکن ابھی تک ایسٹرازینیکا کا صرف میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کا کوئی بہت ہی جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ اتنے کم لوگوں میں تھا کہ جو اس کا اچھا اثر ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ بغیر پریشانی کے ایسٹرازینیکا اگر میں ویکسین لگوانے جاؤں تو مجھے آپ کی فیسلٹی کون سی ویکسین لگائے گی لاہور میں؟ کیا مجھے ایسٹرازینیکا کا جیب لگے گا یا کوئی اور ٹیکہ ہوگا جو مجھے لگے گا؟ جی آپ کو ایسٹرازینیکا لگے گا، فرسٹ جیب ایسٹرازینیکا کا ہے، اور سائنو فارم کا جو ہے وہ سیکنڈ جو ڈوز مل رہی ہے سب کو، کیونکہ ہم نے پہلی ڈوز سائنو فارم کی دی تھی، اب سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ سائنو فارم کی لگے گی۔ اس لیے اب جتنی بھی ویکسین اس وقت لگ رہی ہے پنجاب کے اندر وہ ایسٹرازینیکا ہی لگ رہی ہے، اور اس کے بارے میں SIAC کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر کے پوری تسلی کر کے پھر ہم نے یہ ویکسینیشن کا پروسیس شروع کیا، اور الحمدللہ اب تک آپ کو پتہ ہے کہ 2 لاکھ سے قریب تو ویکسین لگ چکی ہے، ابھی تک تو ایس سچ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آیا۔ لوگوں کو کہا ہوا بھی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے ہیلپ لائن پہ کانٹیکٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت سے لوگ جنہوں نے آپ کی ہماری شروع کی ڈرائیو کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، خاص طور پہ جو ایلڈرلی لوگ ہیں جو 60 سال سے عمر کے زیادہ ہیں، جن کو دوسری جابز بھی لگ چکی ہیں، ان میں سے کچھ کو اور ہم سب ایسی ایگزامپلس کو جانتے ہیں، I'm sure آپ بھی ایسی ایگزامپلس کو جانتی ہوں گی، جنہوں نے جب بعد میں اینٹی باڈی ٹیسٹ کروایا تو ان کی اینٹی باڈیز یا نہیں بنی تھیں یا مقررہ مقدار سے کم تھیں۔ 15 کا I think نمبر تھا، تو کچھ کی 1 ہے، کچھ کی 2 ہیں، باقی کچھ کی 0 بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور درمیان میں کچھ اس طرح کی بھی بات چلی کہ اسپٹنک کی جو پاکستان کے اندر اویلیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی کنٹروورسی چل رہی ہے، ذرا واضح کیجئے گا کہ ایسے لوگ جنہوں نے ویکسینز لگوا لی ہیں اور ان کی نہیں اینٹی باڈیز بنی وہ کیا کریں، کون سی ویکسین کو پریفر کریں، اور اسپٹنک کب تک آئے گی؟ اچھا، سب سے بڑی بات ہے حبیب صاحب، باہر کے ملکوں کے اندر تو کوئی اینٹی باڈیز نہیں کروا رہا۔ آپ کو جب ویکسین لگ جاتی ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کتنی اینٹی باڈیز بنی مائٹ ناٹ ریئلی بی اے کرائٹیریا، یہ تو جب تک ایک پراپر پروٹوکول آئے گی نہیں کہ ہم اپنی اینٹی باڈیز دیکھ کے، بہت سارے لوگ آپ بھی جس طرح آپ نے فرمایا میں بھی جانتی ہوں کہ ان کو 2 ڈوزز لگیں اس کے بعد اینٹی باڈیز نہیں بنی، میری اپنے بہت قریبی دوست ہیں ان کے میاں کی نہیں بنی وہاں، اینڈ ہی واز بیسڈ ان ابو دھابی، بٹ انہوں نے کوئی ان کو تیسری ڈوز نہیں لگائی، دے آر ناٹ تھنکنگ آف اے بوسٹر ڈوز ایٹ دا مومنٹ۔ جب تک ہمیں یہ ایڈوائزری نہیں آئے گی کہ کیا وہ لوگ جن کو 2 ڈوزز لگی ہیں ڈو دے ریئلی نیڈ انادر ڈوز، تب تک تو یہی جو 2 ڈوزز لگتی ہیں اور اس کے بعد کچھ میں اینٹی باڈی زیادہ بنیں گی کچھ میں کم، اسی طریقے کی بات ہے۔ آپ کو کووڈ ہوا کسی کو، اس کا مائلڈ سمٹمز تھے تو بہت ہی کم اینٹی باڈیز بنی، کسی کو کووڈ جو ہے بہت سخت ہوا
तो एंटीबॉडीज ज़्यादा बन गई। सो दीज थिंग्स इतनी वेरिएशन और इतना ज़्यादा इसके अंदर अभी फ्लूइड सारा कुछ है। डॉक्टर साहब, अगर किसी की एंटीबॉडीज ना बने तो वो दूसरी वैक्सीन लगवा सकता है कि स्पुतनिक लगवा ले या एस्ट्राजेनेका लगा ले अगर पहले साइनोफार्म लगी भी हो? देयर इज नो प्रोटोकॉल एट द मोमेंट, कहीं भी एडवाइस कहीं नहीं किया जा रहा, दुनिया में कहीं भी नहीं एडवाइस किया जा रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कहीं नहीं लगी, डॉक्टर साहब अगर एक नहीं और बनी, सवाल, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट? जी डॉक्टर साहब एक और सवाल, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है आप कह रही हैं कि 30 साल से जो ज़ायद उम्र के अफराद हैं वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्या कोई ऐसा प्रोटोकॉल है कि 30 से 40 के दरमियान के जो अफराद होंगे उन्हें एक वैक्सीन लगेगी या साइनोफार्म लग जाएगी या एस्ट्राजेनेका लग जाएगी, 40 से 50 साल और फिर उससे ऊपर जो अफराद हैं उन्हें हमने देखा कि साइनोफार्म लगेगी, क्या कोई एज ग्रुप जो है वो मैटर करता है कि इस एज ग्रुप को ये वाली वैक्सीन लगेगी? देखिए जी, हम लोगों ने कुछ तो अपनी प्रायोरिटीज़ डाली थी। आपको पता है जैसे कॉन्साइनो था विच इज़ अ सिंगल डोज वैक्सीन, वो हमने प्रेफर किया कि जो हमारे एल्डरली हैं 70 साल से ज़्यादा उम्र के, 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, उनको लगे क्योंकि उनको 2 डोजेज़ की तकलीफ ना दें, हम एक सिंगल डोज ही लग जाए। सो प्रेफरेबली जो एल्डरली पॉपुलेशन थी, जितनी हमारे पास वैक्सीन आई थी वो हमने अपनी एल्डरली पॉपुलेशन पे लगाई। एस्ट्राजेनेका की इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं कि ये वाली वैक्सीन जो है ये हम इस्तेमाल करेंगे 40+ के लिए, अब एज 40 के लिए। सो हम स्पेसिफिकली एज 40 के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि साइनोफार्म की अब के अलावा साइनोवैक्स भी पाकिस्तान में आ रही है और बल्कि पहुंच गई है, और इंशाल्लाह जब एक दफ़ा एस्ट्राजेनेका ख़त्म होगी तो उसके बाद नेक्स्ट जो वैक्सीन शुरू करेंगे वो हम साइनोवैक्स शुरू करेंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब एक बताइए, बहुत सारी प्राइवेट इंश्योर द सेकंड डोज आल्सो। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो चाहते हैं कि अपने लिए वो मंगवा लें। मिसाल के तौर पे मुझे एक बड़े बैंक के बारे में पता चला कि उसने हुकूमत को दरख्वास्त भी दे रखी है कि वो अपने 15, 20 या 25 हज़ार लोगों को वैक्सीन खुद लगवाना चाहते हैं। तो ऐसी पॉलिसी क्या कुछ बन रही है, उस पर गौर व खोज हो रहा है कि ऐसे लोगों को इजाज़त दे दी जाए कि वो अपनी वैक्सीन इंपोर्ट कर सकें? और क्या उनको हुकूमत सर्टिफिकेट जारी करेगी अगर वो प्राइवेट साइट पे वैक्सीन लगवाएंगे कि ये वैक्सीनेटेड हैं? देखिए जी, जहाँ तक अगर आपकी प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन में भी वैक्सीन लग रही है, वो डेटा तो आपने हमें देना ही देना है। दैट डेटा हैज़ टू बी गिवन टू द गवर्नमेंट ताकि हमें वैक्सीनेशन का, आपको पता है स्पुतनिक जो लगी, ये सारा डेटा जो था दैट वाज मेड अवेलेबल टू द गवर्नमेंट को ये डेटा दिया गया है। जिस तरह जो प्राइवेट टेस्ट होते थे उनका भी डेटा हमारे पास आता था। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। जो इस वक्त ड्रैप के साथ रजिस्टर्ड वैक्सीन हैं, जैसे स्पुतनिक है, साइनोफार्म है, कंसाइनो है, साइनोवैक्स है, एस्ट्राजेनेका है, इन सब की इजाज़त है कि अगर कोई प्राइवेटली इनको मंगाना चाहे तो ज़रूर मंगाएं। कंट्रोवर्सी इसलिए हो गई थी स्पुतनिक पे कि एक जो रेट तय हुआ था वो उस रेट से उन्होंने ज़्यादा रेट पे किया था, और उसके बाद अब जो नया रेट तय हुआ है वो 8,000+ पे, उस पर तो सबको परमिशन दी हुई है कि आप अब मंगवाइए और लोगों को लगाइए। नोबडी इज़ स्टॉपिंग एनीवन। लेकिन इस वक्त जो हम एज गवर्नमेंट करनी है, आपको पता है कि हमें तो हदफ ये दिया गया है कि हमने अपनी वैक्सीनेशन बढ़ा के इस महीने कम से कम 1.5 लाख से लेके 1,60,000 पे लेके जानी है। अगले महीने हमने 2.5 लाख से 3 लाख रोज़ाना वैक्सीन लगानी है, और जुलाई के महीने में हमने 4 लाख लगानी है। अब तक हम 22,25,000 से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं पंजाब के अंदर। डॉक्टर साहब जरा वाज़ेह कीजिएगा की जो ये कैंपेन है, कीजिएगा, माजरतन कता कलामी की माजरत, वाज़ेह कीजिएगा कि अगर कोई शख्स प्राइवेटली, लोगों ने मतलब कल को वीज़े लगवाने हैं, कल को वैक्सीन अपनी शो करनी है कि हम वैक्सीनेटेड हैं, अगर कोई शख्स किसी प्राइवेट एंटरप्राइज के पास चला जाता है और वो वैक्सीन लगवा लेता है, अप्रूव्ड, वन ऑफ द अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा लेता है, तो वो हुकूमती रिकॉर्ड में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? क्या हुकूमत सर्टिफिकेट जारी करेगी जो कल को आप किसी को दिखा सकेंगे कि हाँ मैं वैक्सीनेटेड हूँ? नादरा, इसका क्या प्रोसेस है जी? नादरा एक्चुअली देखिए जी, नादरा जब आपकी 2 वैक्सीन लग जाती हैं तो नादरा एक कार्ड जो है वो जारी कर देता है। अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिटी कार्ड नंबर वो कार्ड जारी हो जाता है। आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या वो जो उसका मेरा ख्याल है उसके 100 रुपये देने पड़ते हैं नादरा को, और वो उसके ऊपर आपको कार्ड जो है वो जारी हो जाता है। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। वजह यह है कि नादरा के पास
جب ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ساری انفارمیشن NCOC جو ہے یہ نادرا کو دے دیتی ہے تاکہ کسی کو باہر ٹریول کرنے کے لیے اپنا یہ کارڈ چاہیے ہو تو ان کو یہ کارڈ مل جائے، آسانی سے وہ لے سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور معاملہ، لاک ڈاؤن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ باتیں تو ہو رہی ہیں کہ یہ جو 8 دن کا لاک ڈاؤن رہا ہے اس کے بعد کچھ مثبت کیسز کی شرح جو ہے وہ کورونا کے کم ہوئی ہے، لیکن لاہور کے حوالے سے کچھ ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ لاہور میں جو ہے کورونا کیسز گھٹنے کے بجائے بڑھ کے کورونا بڑھا ہے۔ کورونا کو لے کر لاہور کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، لاہور میں جس طرح کی کمی میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی ہوگی اس طرح کی نہیں ہے، کیونکہ آج کے دن میں بھی اگر دیکھا جائے تو 15% ہماری انفیکٹیوٹی ریٹ ابھی بھی لاہور کے اندر ہے، اور تعداد جو ہے لاہور میں کیسز کی سب سے زیادہ ہے۔ پورے پنجاب ایک طرف ہوتا ہے اور لاہور کی تعداد ایک طرف ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ لاہور کے مسئلے کے اندر ہمیں اپنے SOPs پہ بہت زیادہ سختی کرنی پڑے گی، انشور کرنا پڑے گا، ورنہ یہ لاہور کا ہمیشہ مسئلہ رہے گا، بیکاز نیچرلی ایک تو بہت بڑا شہر ہے، گنجان آبادی ہے، اور مطلب یہ آپ دیکھیں نا 1.25 کروڑ، ہم تو 1.25 کروڑ کہتے ہیں، میرا خیال ہے 1.5 کروڑ کی قریب آبادی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو باہر سے بھی آتے ہیں، مزدور لوگ جو یہاں رہتے ہیں، کوئی ہمارے اندازے میں 25 لاکھ تو بندے باہر سے آ کے یہاں مزدوری کے لیے آتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، اور انفیکٹیوٹی ریٹ اس وجہ سے کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے، انفیکٹیوٹی ریٹ ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ کووڈ سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ ہم پچھلے سال امتحان نہیں لے سکے، ہم سکول نہیں کھول پا رہے، ہماری بچے جو ہیں وہ گھروں میں ہیں۔ کیا کوئی ایسی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے فیوچر میں کہ ہمارے بچے سکول جا سکیں، امتحان ہو سکیں، یا ہمیں شاید یہ سال بھی اسی طرح گزارنا پڑے گا؟ حبیب صاحب، ہم اگر میرا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے خود اتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہر بندے کو اپنے گھر میں جب بچوں کو گھر بیٹھے دیکھ کے پریشانی ہوتی ہے کہ ان بچوں کی پڑھائی کا کیا بنے گا، اور بہت زیادہ وقت ضائع ہوا ہے ان کا، اور یہ صرف پاکستان کے حالات نہیں ایسے، یقین جانیے دنیا کے بہت زیادہ جو ایڈوانس ملک ہیں وہاں بھی لوگوں کی بہت زیادہ حرج اس وجہ سے ہوا ہے کہ دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین آن لائن ٹیچنگ اور جو آپ ڈائریکٹ ٹیچنگ کرتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آن لائن ٹیچنگ، آپ کے پاس فیسلٹی بھی ہو، وہ کبھی اس کی کوالٹی کبھی اس طرح کی نہیں ہو سکتی جو ایک استاد جو ہے کلاس میں بیٹھ کے جب پڑھاتا ہے، ورنہ تو پھر کلاسوں کی ضرورت نہیں، سارے لوگ گھر سے آن لائن پڑھیں۔ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ تو کچھ پریڈکشن اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ دسمبر کے اندر ہم ایک پلیٹو ہم نے کیا، پھر ہم بجائے نیچے جانے کے آپ کے سامنے ہیں کہ تعداد بڑھنی شروع ہو گئی۔ اب ہم نے پلیٹو کیا ہے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور خدا کرے کہ ہماری یہ انفیکٹیوٹی ریٹ نیچے آنا شروع ہو جائے اور تعداد مریضوں کی نیچے چلتی جائے، تو پھر کوئی سوچا جا سکتا ہے کہ اسکول کالجز کو کھولیں اور نیچرلی پھر کلاسز وغیرہ کی طرف بھی دھیان دیں۔ اس وقت جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آپ کے وہ شہر جو خاص طور پہ ساؤتھ کی طرف ہیں، رحیم یار خان، راجن پور، بھاول پور، وہاں انفیکٹیوٹی ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، یعنی جدھر پہلے انفیکٹیوٹی ریٹ زیادہ نہیں تھا وہاں انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھ گیا ہے۔ اس وجہ سے اس وقت وہ والی بات ہے، ہم نے آپ کو پتا ہے کہ وہ اسکول کالجز کہیں ان شہروں میں بالکل بند نہیں کیے تھے جہاں 8% سے کم انفیکٹیوٹی ریٹ تھی، تو کوشش کریں گے کہ جہاں 8% سے کم انفیکٹیوٹی ریٹ ہو وہاں اسکول کالجز کھولے جائیں، اور باقی جہاں انفیکٹیوٹی ریٹ کم ہوگا ان کو ساتھ ساتھ کھولنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو مریم نواز کا لہجہ بہت سخت تھا، بڑی اگریسو نظر آئیں، غصے کی کیا وجہ ہے یہ جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک کی سیاست سے لفظ غدار کی گونج ابھی تک ختم نہیں ہو سکی۔ مریم نواز ایک بار پھر کچھ دن بعد بولی ہیں، مگر سخت بولی ہیں۔ ان کے لہجے کی تلخی کی وجہ کیا ہے وہ جانیں گے، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہیں پہلے یہ دیکھ لیجئے۔ اگر حق کو حق کہنا، سچ کو سچ کہنا، قانون کی پاسداری کرنا، اگر غداری ہے تو ہاں یہ غداری ہم بار بار کریں گے۔ وقت بدل رہا ہے، لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ جن کو اتنی محنت کر کے انہوں نے غدار کہا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ان کو اپنا ہیرو بنا لیا۔ نواز شریف کا سورج انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر طلوع ہونے کو ہے، وہ وقت
بھی قریب ہے جب اس دھرتی کا بیٹا نواز شریف انشاءاللہ تعالی ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ حبیب صاحب سوال آپ سے ذرا ڈیٹیلڈ ہے۔ مریم نواز کچھ دن بعد آتی ہیں اور ایک بڑے سخت لہجے میں ایک تقریر کر جاتی ہیں، اور آج بھی غداری پر وہ جو بات کر رہی ہیں کہ یہ غدار نہیں ہوتا، بتا رہی ہیں کہ کون غدار ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے والد کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ دوسری طرف شہباز شریف جو ہیں وہ 23 اپریل سے رہا ہوئے ہیں، تقریباً انہیں 20 دن ہو چکے ہیں رہا ہوئے، لیکن وہ اب تک خاموش ہیں۔ تو یہ وہ مفاہمت چاہتے ہیں، مریم نواز کا لہجہ سخت ہے، تو اب یہ سارا چل کیا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ سمجھیے کہ سیاستدان بیک وقت بہت سی زبانیں بول سکتا ہے، اور جب ایک سیاسی پارٹی میں بہت سے لوگ ہوں تو گویا ہر سیاستدان کی 3 زبانیں بھی آپ کاؤنٹ کریں تو بہت ساری زبانیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو جب پولیٹیکل پارٹیز کے موقف کو جب آپ دیکھتے ہیں تو دراصل آپ نے اس کو مجموعی طور پہ دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ ذرا مریم نواز کی آج کی تقریر سے ذرا پیچھے چلیں۔ چند دن پہلے کیا ہوا؟ چند دن پہلے حکومت نے باقاعدہ طور پر شہباز شریف کا نام ECL پہ ڈالنے کی کوشش کی بالکل، اور کل ایک اجلاس بھی ہوگا اسی حوالے سے ترجمانوں کا، جس میں عمران خان صاحب بتائیں گے اپنے ترجمانوں کو کہ شہباز شریف کے معاملے پہ کیا موقف اختیار کرنا ہے۔ اچھا، اس سے تھوڑا سا پیچھے چلیں، اس سے تھوڑا سا پیچھے شہباز شریف صاحب لندن جا رہے تھے، انہیں جہاز میں نہیں بیٹھنے دیا گیا، FIA کے ذریعے انہیں روکا گیا اور اس سے پہلے ان کی ضمانت ہوئی۔ تو ضمانت کے بعد جو ان کا باہر جانا تھا، باہر جا کے نواز شریف سے ملنا تھا، نواز شریف سے مل کے میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی، کچھ منظوریاں لینی تھی، کچھ لوگوں کو کچھ جگہ پہ کھڑا کرنا تھا، کچھ لوگوں کو کچھ جگہ پہ بٹھانا تھا، تو وہ ساری ڈیٹیلز جو تھی وہ پاکستان کے اندر طے ہو چکی تھی۔ اب پاکستان سے باہر سے ان کی منظوری آنی تھی۔ جب آپ اس پورے پروسیس میں آخر کہیں نہ کہیں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی نا، جب اس انڈرسٹینڈنگ کے بیچ میں رکاوٹ آئے گی تو پھر لہجہ بھی تلخ ہو جائے گا۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں اور پھر آپ کہیں کسی کو بتانا بھی نہیں، اور پھر آپ اس کو پورا نہ کریں تو مجھے غصہ تو آئے گا نا۔ شہباز شریف تو خاموش ہے، دیکھیں شہباز شریف کو خاموش ہی رہنا ہے، شہباز شریف کو خاموش، جی پالیسی کا حصہ، یہ ٹیکٹکس کا حصہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے مجھے انتہائی افسوس ہوا آج مریم نواز کی تقریر سن کے، مجھے ایسے لگا کہ جیسے نواز شریف 90s میں بول رہے ہیں، یا محترمہ مریم نواز محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ 90s میں بول رہی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک، وہ ایک دوسرے کو غدار اور غدار کی باتیں کیا کرتے تھے، اور اس وقت بھی ہم جیسے طالب علم کہا کرتے تھے کہ ایسا نہ کریں، الٹیمیٹلی آپ سب پھر ایک دن آئے گا کہ جب غدار ہو جائیں گے۔ تو آج میں مریم نواز کے اس بیانیے سے تو بالکل متفق نہیں ہوں کہ آج وہ کل کو کسی نے انہیں غدار کہا تھا تو آج آپ انہیں غدار کہیں، لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ طے ہو گئی ہے کہ غدار کا جو الزام ہے وہ اب ایک مزے کا خیز الزام بن گیا ہوا ہے۔ اب کسی کا جب آپ کو غدار کہا جاتا ہے تو آپ کو سن کے ہنسی آتی ہے بجائے اس کے کہ آپ سیریسلی اس کو لیں۔ تیسری بات آپ دیکھیے کہ ایک اور معاملہ ہے ایکچولی جو آج ان کی تلخی کا باعث ہے۔ وہ کیا؟ میں اس پہ کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ کو اشارہ بتا دیتا ہوں۔ بتائیے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب PDM بننے سے پہلے ایک دفعہ بلاول بھٹو زرداری مریم نواز صاحبہ سے ملنے گئے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا اسی پروگرام میں کہ اندر ڈسکشن جو ہو رہی تھی وہ پالیٹکس کے حوالے سے نہیں بلکہ وہ کسی ایکسٹینشن اور اس طرح کے معاملات پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ فضاؤں میں پھر اس طرح کی سرگوشیاں ہیں، اچھا، ایکسٹینشن کی نہیں، واضح رہے، لیکن فضاؤں میں جی فضاؤں میں ایک کچھ خاص طرح کی سرگوشیاں ہیں۔ کیسی؟ نمبر 1، مثال کے طور پہ کہ 2023 کا الیکشن کب ہو، ظاہر ہے کب ہونے سے مراد یہ آخری فل سٹاپ تو ہمیں پتہ ہے کہ اگست میں یہ ان اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے گی، لیکن اب اس طرح کی سرگوشیاں شروع ہو گئی ہیں کہ اچھا وقت سے کتنے مہینے پہلے ہو جائے، وہ 3 مہینے پہلے ہو جائے، وہ 4 مہینے پہلے ہو جائے، اس طرح کی باتیں سوچی جا رہی ہیں۔ پھر مطلوبہ یا ممکنہ نتائج کو ذہن میں رکھ کے بڑے بڑے عہدوں کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس پہ بھی غور ہو رہا ہے، غور و فکر ہو رہا ہے نا، یہ سکیمنگ ہے، دور کی سوچ رہے ہیں، مطلب دور کی سوچ چل رہی ہے، اور اس پہ سامنے شطرنج رکھ کے اچھا ایک بورا یہاں پہ رکھوں پھر کیا صورتحال، نہیں اس کو یہاں پہ رکھوں پھر کیا صورتحال، یہ بھی بن رہی ہے۔ اور اس میں پاکستان کے ایک بہت ہی اعلیٰ عہدے کے بارے میں بھی
گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ اچھا اگر الیکشن ایسے ہوگا تو پھر اس عہدے پہ کون ہوگا، اور وہ عہدہ وزیر اعظم کا نہیں ہے. اچھا اعلیٰ تو وزیر اعظم اور صدر کا ہوتا ہے، تو پھر بس اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا. چلیں. اچھا سعد، یہ غداری کا جو ہم ٹائٹل دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم سے مراد کبھی حکومت اپوزیشن کو کہتی ہے، آج مریم نواز جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ جی حکومتی افراد کے نام لے کر کے کہ ایسا کرنے والا غدار ہوتا ہے، ویسا کرنے والا غدار ہوتا ہے. یہ سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے، یہ رواج ختم کب ہوگا ہماری سیاست میں؟ دیکھیے حبیب صاحب، جو بات آپ کو بتانی بھول گئے وہ یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں پہلی دفعہ کس نے کس کو غدار کہا تھا، یہ اس کی بنیاد کس نے ڈالی تھی. تو حبیب صاحب آپ کو بتانا بھول گئے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی نے یہ بنیاد ڈالی تھی، کسی اور نے اس سے پہلے نہیں ڈالی تھی. لیکن سلسلہ تو روایت تو یہ پھر تحریک انصاف نے بھی اپنا لی، پھر باقی جماعتوں نے بھی اپنا لی. اس کے بعد تو اس حمام میں سبھی اب کیا بات کی جائے. گزارش ہے 2-3 باتیں. ابھی آپ نے مریم نواز صاحبہ کا کلپ سنا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا سورج پھر سے طلوع ہونے کو ہے اور اس دھرتی کا بیٹا نواز شریف جو ہے وہ واپس آنے کو ہے. تو چلیں اس بات پہ تو اب بات تسلیم ہوگی کہ بیماری شماری کوئی نہیں ہے. سورج طلوع ہوگا تو واپس آ جائیں گے، سورج طلوع نہیں ہوگا تو واپس نہیں آئیں گے. یہ بیماری والا کام تو اب بند ہو گیا نا، کہ وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ 5 رہ گئے، 3 رہ گئے، 2 رہ گئے، 8 ہو گئے. وہ جو 15 منٹ بعد کی رپورٹیں تھیں، وہ جی ڈاکٹر نے کہا ہے سرجری کرانی ہے، وہ کہانی تو ختم ہو گئی نا. علاج تو چل رہا ہے نا ساتھ. وہ کون سا علاج چل رہا ہے؟ جس دن سورج طلوع ہو جائے گا اس دن آ جائیں گے، مریم صاحبہ نے کہہ دیا. اب سورج طلوع ہونے کا کسی سرجری سے تو تعلق نہیں ہے نا. سورج تو سیاسی سورج طلوع ہونا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہنا چاہیے جب علاج مکمل ہو جائے گا، سرجری ہو جائے گی تو پھر اگر حقیقت بات ہوتی تو یہی کہتی نا. جو سچ تھا انہوں نے بتا دیا کہ جب ان کا سیاسی سورج طلوع ہوگا، وہ طلوع ہونے کو ہے اور وہ آنے کو ہے. تو بیماری کی وجہ سے نہ گئے تھے، نہ بیماری کی وجہ سے وہاں پہ ہیں، نہ علاج کی وجہ سے واپس آئیں گے. یہ بات تو مریم صاحبہ نے تسلیم کر لی. دوسری بات کہ جب سے مجھے یاد پڑتا ہے پاکستان کے کچھ فیصلے پاکستان سے باہر ہی ہو رہے ہوتے ہیں. پہلے وہ 80-90 کی دہائی تھی جس کے اندر کراچی کے کچھ فیصلے باہر بیٹھ کے ہوتے تھے. وہ تو تقریباً 2014 تک 15 تک ہوتے رہے، 15-16 تک ہوتے رہے. کراچی کے فیصلے ایک باہر بیٹھ کے کچھ لوگ کرتے ہیں. ہم نے انجام بھی دیکھا ساتھ. 2000 کی دہائی تھی تو اس کے اندر بھی آدھے فیصلے باہر سے ہو رہے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جی مریم بی بی شہید آ رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں، وہ نواز شریف صاحب باہر ہیں، وہ جلا وطنی میں ہیں، وہ لنڈن چلے گئے ہیں، وہ سرور پیلس آ گئے ہیں، وہ ایون فیلڈ چلے گئے ہیں. باہر سے فیصلے ہو رہے ہوتے تھے. آج بھی کچھ لوگوں نے باہر جانا ہے، باہر سے میسج لے کے آنا ہے. کچھ فیصلے ابھی حبیب صاحب نے کہا باہر ہونے ہیں. جب تک پاکستان کی سیاست کے فیصلے پاکستان سے باہر ہوتے رہیں گے تو ہم یہی کبھی سیاسی سورج کے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں گے تو کبھی سیاسی سورج کے پلیٹلیٹس زیادہ ہو جائیں گے. تب تک یہ بات ایسی چلتی رہے گی جب تک یہ حکومت پاکستان کے اندر، جس کسی کی بھی حکومت ہو، جب تک تمام فیصلے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے نہیں ہوں گے تب تک ہمارے سیاست کے یہی مسائل چلیں گے. آخری بات شطرنج کی حبیب صاحب نے کی. کتنا ہی اچھا ہو کہ ہمارے سیاسی لیڈران تمام پولیٹیکل پارٹی کے، پی ٹی آئی کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی، نون لیگ کے بھی، یہ سیاسی شطرنج کے فلانا بندہ ادھر کھڑا ہوگا، فلانا بندہ ادھر کھڑا ہوگا، اس پہ وقت تھوڑا کم لگائیں اور ملک کے مسائل کیا ہیں اگر ان پہ شطرنج کھیل لیں کہ کہاں ہسپتال بنے گا، کہاں نہیں بنے گا، کہاں ایجوکیشن سینٹر بنے گا، کہاں نہیں بنے گا، ہمارے فورن پالیسی کے کیا گولز ہیں، ہمارے انٹرنل پالیسی کے کیا گولز ہیں. اگر یہ شطرنج ہو تو سب لوگ ان کا ساتھ دیں گے. جب تک نون میں سے شین اور شین میں سے ہے کی چلتی رہے گی اور فرنٹ فارورڈ بلاک اور یہ والی شطرنج تو ہم پچھلے 40 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. اس میں پاکستان کا کچھ نہیں بنا. یہ اگلے 40 سال بھی چلتی رہے گی تو اس میں طلوع آفتاب کی دعا کرتے رہیں گے لوگ. اچھا ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں کہ وہ یہ ہے کہ جو باہر لوگ جاتے ہیں وہ جاتے کیوں ہیں؟ اپنی مرضی سے نہیں، وہ نکالے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب نکالے گئے ہیں. جی ان کے اوپر زمین، دیکھیں ساتھ ایک منٹ، ان کے اوپر زمین تنگ کر دی جاتی ہے، ان کو نااہل کیا جاتا ہے. اس ملک دستور کے اندر راستے بنائے جاتے ہیں، دستور کے اندر پگڈنڈیاں تراشی جاتی ہیں. کنٹینیو کریں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ نے مریم نواز کے لہجے کی تلخی کی وجہ تو بتا دی. یہ بتا دیجیے کہ تلخی کچھ کم بھی ہو سکتی ہے، لہجہ نرم بھی ہو سکتا ہے؟ جب وہ وجوہات ختم ہو جائیں گی، شہباز شریف جب باہر چلے جائیں گے،
حدیبیہ کے بارے میں باقاعدہ طور پر یہ طے ہو جائے گا کہ اب یہ کیس نہیں کھل سکتا. اس کے بعد آئندہ الیکشن میں کیا حکمت عملی ہونی ہے اس کی منظوری جب لندن سے آ جائے گی, ساری چیزیں کس نے کہاں کھڑا ہونا ہے, کس نے کہاں بیٹھنا ہے, تو وہ ساری چیزیں جب واضح ہو جائیں گی تو یہ تلخی بھی ختم ہو جائے گی. اصل آپ چاہتے ہیں کہ آپ ماریں بھی اور رونے بھی نہ دیں, ایسا نہ کریں, ٹھیک ہے. آپ جب ماریں گے تو لوگ روئیں گے بھی, تو لہٰذا آپ مارنا چھوڑیں گے, رونا ختم ہو جائے گا. یہ اتنی آئیڈیل سچویشن اتنی جلدی بن سکتی ہے مریم نواز کے لیے, جو حبیب صاحب نے پوائنٹس گنوائے کہ یہ سب ہو جائے تو ان کا لہجہ نرم ہو جائے گا؟ ویسے آفرین ہے اس رونے پہ اور آفرین ہے اس مار پہ. میں یہ حبیب صاحب نے دوسری دفعہ بات کی تو میں بتاتا چلوں, بھی تھوڑی دیر پہلے بھی حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ زمین اگر آپ تنگ کر دیں گے لوگوں کے لیے تو وہ کیسے, اور ان کو مارنا شروع کر دیں گے تو وہ روئیں گے. میں دعا کرنا چاہتا ہوں. فیض صاحب نے کہا آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی, ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں, ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. تو میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ پاکستان کے دیگر غریب عوام کے اوپر بھی اتنی ہی زمین تنگ کر دے جتنی کہ 1500 کنال میں جاتی عمرہ میں رہنے والے لوگوں کے اوپر زمین تنگ ہے. اللہ کرے کہ اس ملک میں ہر شخص کے پاس اتنی ہی تنگ زمین ہو, 1500 کنال کے گھر ہوں, جو کہ بائی دا وے آپ کو پتہ ہے جو پورا ویٹیکن سٹی ہے, حبیب صاحب آپ تو اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, جو پورا ویٹیکن سٹی ہے جو کہ پورا ملک ہے بائی دا وے اپنے اندر, اس سے ٹوائس, اس سے دگنی ایریا کا جاتی عمرہ کا پیلس ہے. میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی مار اور اس طرح کی زمین تنگ اللہ تعالیٰ اس ملک کے ہر غریب عوام کے اوپر. میں تم نے مجھ سے سوال پوچھا ساتھ, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا اعتراض بہت ساری رہائش گاہوں پر ہے. درست بات ہے, ایسی تمام پہ, ہاں ایسی تمام پہ, اور اس میں سرکاری زیادہ, سرکاری غیر سرکاری, ایسے تمام لوگ جو کہ اب زیادہ بات کیے بغیر جو اپنے جہازوں, اپنی بلٹ پروف گاڑیوں, اپنے محلوں میں رہتے ہیں. اللہ کرے کہ اس ملک کے ہر غریب عوام کے اتنے حالات خراب ہو جائیں جتنے ان کے خراب. اچھا ہمیں کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے, وقت کم ہے. جاتے جاتے بس یہ بتا دیجئے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے شہباز شریف کا نام ECL میں ہے یا نہیں ہے, اس کو لے کر اب نون لیگ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, وہ کس طرح سے فائٹ کر سکتی ہے؟ عدالت میں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ECL میں نام ڈالنا ہے یہ ایک عدالتی فیصلے کے بعد کی کارروائی ہے, یہ ایک آفٹر تھاٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں کسی کو بہت غصہ ہے, اتنا غصہ ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت کیوں ہوئی, اور پھر اتنا غصہ ہے کہ شہباز شریف فلاں سے کیوں ملا, پھر اتنا غصہ ہے کہ شہباز شریف کے پاس ایک پلان کیوں ہے. جب اتنا غصہ ہو جائے نا, اور اس کے پاس حکومت, اتنے غصہ ور شخص کے پاس حکومت بھی ہو, تو پھر وہ یہی کرتا ہے. اتنے غصے میں ساتھ حکومت جو ہے وہ کل جاری اپیل میں, کل وہ عدالت جاری ہے. نہیں, ہمیں لاہور ہائی کورٹ سے نون لیگ کی طرح انصاف کی امید ہے, اور انشاءاللہ تعالی لاہور ہائی کورٹ انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرے گی. اسی وجہ سے نون لیگ وہاں جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.